अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार सा नया नावल जिसका नाम है हाल दिल मेरा पूछो न सनम। इसको तहरीर किया है आपके लिए अफशा कंवल ने। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से दोनों काम कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नावल की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें और आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ न्यू नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम की एपिसोड 1। लंदन के हाई क्लास होटल के हॉल में पीजी बैंड के ज़ेर एहतमाम ब्राइडल कलेक्शन लंदन वीक चल रहा था, जिसका सभी को शिद्दत से इंतज़ार रहता था। मशरिक़ और मग़रिब के इम्तिजाज के स्टाइल में बेशकीमत मलबूसात देखने वालों की आंखें न सिर्फ खेरा करते थे, बल्कि उनके ब्रांड के ड्रेसेस की धूम दूर दूर तक फैली हुई थी। डैम लाइट्स और बैक स्टेज चलता सॉफ्ट म्यूज़िक, स्पॉटलाइट और सिर्फ राहदारी की तरह बने 1-2 फीट ऊंचे स्टेज पर पड़ रही थीं, जहाँ हर 10 सेकंड के वक्फे से सजी सवरी मॉडल कैटवॉक करती आ रही थीं। लंदन के टॉप ब्रांड का ब्राइडल वीक शो था और आज की ख़ास बात ये थी कि जिस कंपनी का ये ब्रांड था, वहाँ का सीईओ अबराज अफ़गान अस्फ़हानी बज़ाते ख़ुद वहाँ मौजूद था। डार्क ग्रे कलर के पैंट कोट में मलबूस मर्दाना मजबूत कलाई में रोलेक्स वॉच, जबकि दूसरे हाथ में आईफोन थामे पैरों में बेशकीमत बूट पहने उसकी खुद की लुक भी किसी टॉप मॉडल से कम नहीं थी। 30 साल खिलती गंदुमी रंगत का मालिक व पुरकशिश मर्द हर लड़की का ख्वाब था और इसीलिए वो उनसे अब तक दूर भी था। इसके डार्क ब्राउन घने बाल जो हमेशा पेशानी से उठे रहते थे, जिसकी वजह से उसकी रोशन पेशानी वाज़ेह होती थी। उसके तीखे नकोश में घुला सर्दपन, घनी मूंछों तले उसके लब सुर्ख़ी माइल थे। चेहरे पर हल्की सी शेव, उसके गिरे आंखों का तासुर हैर अंगेज़ था, लेकिन इससे भी जानलेवा उसकी वो तिरछी सहर अंगेज़ मुस्कुराहट थी जो खाली किसी को देखना नसीब होती थी। पूरे दिमाग से शो देखने में मशगूल था, जबकि कैटवॉक के दौरान तमाम मॉडल्स का ध्यान बस इस वजाहत के शाहकार पर था, जिसका सर्द सपाट अंदाज दूर से ही नो एंट्री का पता देता था। उसके अरबिक क्लोन की डार्क महक हर जगह चकराती फिरती कई सिंफ़े नाजुक के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी। करंट मीडिया के सभी नुमाइंदे इस शो को कवर कर रहे थे। रंग और बू का गोया एक सैलाब था जो इस महफिल में उमड़ आया था। सारी मॉडल्स अपना राउंड मुकम्मल करती जैसे ही मंजर से गायब हुईं, ठीक उसी वक्त तमाम लाइट्स ऑफ हुईं और सिर्फ स्पॉटलाइट ऑन हुई। सर, इस मरतबा जो शो स्टॉपर हमने सेलेक्ट की है, उसी मॉडल का कंपनी के साथ पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। सर, ये एक उभरती हुई पाकिस्तानी मॉडल हैं और चंद दिनों में ही इनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। इससे पहले कि कोई और कंपनी इन्हें हायर करती, हमने उन्हें अप्रोच किया और अब ये पूरा साल हमारे ब्रांड के लिए ही मॉडलिंग करेंगी। जर्मन चहकते हुए अंदाज में अपने खड़ूस बॉस को तेज़ लहजे में अपनी कारगुजारी बता रहा था कि अबराज अफ़गान अस्फ़हानी, जिसकी नज़रें तो स्टेज पर थीं लेकिन समात पूरी तरह उसी के जानिब मरकूज़ थी, कि नज़र एंटर होती मॉडल पर पड़ी तो गोया वो अपनी जगह से हिल तक न सका। उसे क़यामत का यकीन था कि उसने एक न एक दिन आना है, लेकिन इस बात पर वो मरकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि आया सामने का मंज़र वही मंज़र है जो उसकी आंखें उसे दिखा रही हैं, या फ़कत उसकी नज़र का धोखा है। वाइट कलर का नगीना और मोतियों के काम से मुज़य्यन हैवी गाउन जो मैक्सी स्टाइल में फ्लोर को सलामी दे रहा था, उस परी पेकर के तराशीदा बदन पर वो लिबास गोया मुकम्मल सज गया था। मॉडल के मगरूर अंदाज में ऊपर को उठी गर्दन मज़ीद नुमाया थी कि सियाह दराज जुल्फ़ों को एक खूबसूरत बन की शक्ल दी गई थी। डायमंड की नफीस ज्वेलरी पहने हुए वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी बिलोरी मोटी मोटी आँखें हीरो के मानंद चमक रही थीं, लेकिन उसमें मौजूद खालीपन बस एक शख्स को ही शिद्दत से महसूस हुआ था। वो खरामा चलती स्टेज के आखिरी सिरे तक आई तो गोया उसका दुधिया वजूद कैमरों की फ्लैश लाइट्स में नहा सक गया। उसके कटावदार भरे भरे लब शॉकिंग पिंक कलर से सजे मस्नूई मुस्कुराहट पास कर रहे थे। इस बेहद हसीन मुस्कुराहट के नतीजे में दाएं गाल पे उभरता डिम्पल ईमान शकन साबित हुआ था, जबकि वह खूबसूरत लुक के साथ कमर पर हाथ रखे पूरे एतमाद से कैमरे की आंखों में देख रही थी। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो वापस पलटी तो अबराज अफ़गान के शरियानों में दौड़ता खून आतिश फ़िशां का रूप धार गया।
اس کی برہنہ کمر چاندی کی طرح چمک کر گویا سبھی کو دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ اب راز افغان کی برداشت بس یہیں ختم ہوئی تھی۔ وہ آندھی طوفان بنا ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکلا تو جرمن کے ساتھ ساتھ ان کے باقی سٹاف نے بھی پریشانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ وہ ماڈل واپس اپنی جگہ پر پہنچی ہی تھی کہ ان کی کمپنی کا آفیشیل ڈریس ڈیزائنر جلدی سے اس کے قریب ہوا تو دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے اور ان کے پیچھے باقی ماڈلز چلتی ہوئی آنے لگیں۔ 1 منٹ کیمروں کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد وہ سب کے سب ایک لائن میں کسی اسکول کے بچوں کی طرح وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اف، میرے پاؤں آج تو سچ میں ٹوٹ گئے۔ حسب عادت اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ جس وقت اپنے مخصوص روم میں داخل ہوئی، اچانک ہی دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی کسی نے جارحانہ انداز میں اس کا بازو دبوچے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی جب یہ بری طرح لڑکھڑا کر مقابل کے وسیع سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کا ماتھا ابراز افغان کے چٹانی سینے سے ٹکرایا تو اسے دن میں واقعی تارے نظر آ گئے تھے۔ پہلے تو وہ اس سچویشن میں گھبرائی، لیکن پھر اس کا غصہ پل میں اود آیا۔ اس نے برہمی سے جو ہی اپنا چہرہ اوپر کیا تو ایک پل کو اس کی نظروں میں شناسائی کی لہر ابھری، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں تنفر اود آیا۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر مقابل سے دور ہونا چاہا، لیکن اپنا بازو اس کی چٹانی گرفت سے نہ چھڑا سکی جو بس اب ٹوٹنے کے در پہ تھا۔ لیو مائی ہینڈ! اس کی شعلہ اگلتی آنکھوں میں دیکھ وہ نڈر انداز میں غرائی تھی۔ کیوں کیا یہ؟ کیوں؟ وہ اس کے چہرے پہ جھکا بری طرح دھاڑا تھا۔ مسٹر، تم ہوتے کون ہو یہ بات پوچھنے والے؟ اس کا سرد اجنبی لہجہ مقابل کو پاگل کر دینے کو کافی تھا۔ میں تمہارا… اس نے بولنا چاہا لیکن وہ اتنی ہی تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ یہ سوال جواب کرنے کا حق بس میرے شوہر کے پاس تھا اور وہ یقیناً تم نہیں ہو۔ اس کا تمسخرانہ انداز اور جتاتا ہوا لہجہ ابراز افغان کی گرفت خود بخود اس کے بازو پر ڈھیلی پڑی تو اس نے اپنا سن ہوتا بازو کھینچ کر ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کیا اور دوسرے ہی پر اس کی جانب سے رخ پھیر گئی۔ وہ خود کو اس کے سامنے ہرگز بھی کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ اسے رخ پھیرنا بس سنبھلنے کی ایک کوشش تھی۔ میرے روم سے ابھی کے ابھی نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو کال کروں۔ اپنے بدن کی لرزش پہ بمشکل قابو پاتے اس نے جو ہی پلٹنا چاہا وہ ایک دم ہی گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے اونچے مضبوط سراپے کے سامنے جیسے وہ چھپ سی گئی تھی۔ اسے اچانک ہی گھبراہٹ نے آن گھیرا اور دل کی رفتار تو اس وقت دگنی ہوئی جب اس کے ہاتھ کے سلگتے لمس کو اپنی کمر پر محسوس کیا۔ اس کے عربک کلون کی دلفریب مہک اور بلا کی قربت پر اس کا رفتار پکڑتا دل سست پڑنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت سے خائف ابراز افغان پر چڑھ دوڑی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ تڑپ کے گویا ہوتی اس کی شرربار نگاہوں میں اپنی سلگتی نظریں گاڑ گئی۔ میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا چاہتی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو تم؟ اپنا چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب لا کر اس نے لفظوں کو چبا چبا کر پوچھا۔ ان دونوں کی ناک آپس میں مس ہو رہی تھی اور اس قدر نزدیکی پاکیزہ گل کی جان نکال رہی تھی جبکہ مقابل کو چندہ پرواہ نہیں تھی، جس وجہ سے پاکیزہ گل کا دبا دبا غصہ پھر سے اود آیا۔ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں اور کام ہی کر رہی ہوں مسٹر۔ اس مرتبہ اس کا انداز بھی ابراز افغان جیسا تھا۔ یہ بیہودہ ڈریس پہن کر لوگوں کو اپنی نمائش کروانے کو تم کام کہتی ہو؟ وہ نیچی آواز میں دھاڑا تو ایک پل کو اندر ہی اندر سہمی تھی لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ماڈلنگ شاید اسی طرح کی ڈریسیں میں کی جاتی ہے۔ اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں برقع پہن کر کیٹ واک کروں تو یہ ممکن نہیں۔ اس کا استہزائیہ انداز مقابل کے غصے کے گراف کو دگنا کر دیا۔ اور ویسے بھی تم میرے کچھ نہیں لگتے، سو یہ استحقاق جتانا بند کرو۔ ابراز افغان کی آنکھوں میں دیدہ دلی سے دیکھتے وہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہی تھی وہ بات سمجھتے ہی اسے ٹھیک ٹھاک پتنگے لگے۔ میں حق رکھتا ہوں یا نہیں، یہ لمبی بحث ہے جو ہم فرصت میں کریں گے۔ فی الحال یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ آج کے بعد اگر تم مجھے اس طرح کے کسی بھی بیہودہ لباس میں نظر آئیں تو میں ابراز افغان اصفہانی یہ قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے اس ہوش ربا حسین سراپے کو اپنے ہاتھوں سے جلا دوں گا۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکا سرگوشی نما شفاف لہجے میں گویا ہوتے پاکیزہ گل کی جان نکال گیا تھا۔ وہ کل بھی ظالم تھا اور آج بھی اس کے ظلم نے انتہا کی تھی۔ پاکیزہ گل کی ٹانگوں نے پل میں اس کے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا تو اسے گرنے سے پہلے ہی وہ اسے نرمی سے تھامتا پاس پڑے کاؤچ پہ بٹھا چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟
اس کے قدموں کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتا وہ مغرور یونانی دیوتا اس کا مخملی ہاتھ تھام کر اس کے فکر میں مبتلا، گویا ہر شے سے غافل تھا اس پر۔ میری جان چھوڑ دو اور چلے جاؤ یہاں سے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے چلے گئے تھے۔ نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہارے سائے تک سے۔ سنا تم نے؟ چیخنے کی کوشش میں اس کی آواز حلق میں دب سی گئی تھی۔ اس کے اوسان ساتھ چھوڑنے لگے تو وہ زکام زدہ لہجے میں کہتی مکمل طور پر اپنے ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی، جبکہ اس کے لہجے کا پورا اثر زہر ابراز افغان کے وجود میں سرایت ہو کر اس کی رگوں کو کاٹنا شروع کر چکا تھا۔ بچھڑا تھا اتنے شوق سے کہ جان لے گیا، اس زندگی کا حاصل میری پہچان لے گیا، رفتہ رفتہ میرا وجود مٹی کا ڈھیر بن گیا، کیسا قدردان تھا سانس لینے کا احسان دے گیا۔ افشاں کنول۔ ان گزرے سالوں میں سب کچھ بدل گیا لیکن تمہاری یہ بے ہوش ہونے کی عادت نہیں بدلی۔ اس کے بالوں کی لٹ کو بڑی توجہ سے اس کی روئی کے تنہا نرم گال سے ہٹا کر کان کے پیچھے اڑستے اس کا لہجہ تاثر زدہ ہوا۔ وہ حسن و جمال سے سنتلی وجود وقت کی رفتار سے مزید مشک بار ہو گیا تھا۔ اس کی نظر اچانک پاکیزہ گل کی آئیبرو کے آخری سرے پر شان سے براجمان بھورے تل پر پڑی تو اس کا جی چاہا وہ اسے چھو کر محسوس کرے۔ اس تل نے ہمیشہ ہی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ اس کی خمدار پلکیں، اس کے ابھرے گلابی گال، اس سے گلاب لبوں کا کٹاؤ آتشی رنگ میں رنگا نہ جانے کیوں اس کا ضبط آزما گیا۔ اس کی نازک گردن میں نیکلس کی رگڑ سے سرخی آ گئی تھی جو اسے شدید ناگوار گزری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر احتیاط سے وہ نیکلس اس کے گلے سے جدا کر کے ایک طرف رکھا۔ اس دوران اس نے اپنے جذبات کی لگام ایک پل کو بھی ڈھیلی نہیں چھوڑی تھی۔ اگر کوئی اس لمحے اسے یہ سب کرتے دیکھ لیتا تو شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتا کہ ساری دنیا کو اپنے آگے جھکانے والا ابراز افغان اصفہانی اس پری فکر کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت ہو چکی ہو، پہلے سے بھی بڑھ کر، اور ساتھ ضدی بھی۔ میرا نقصان کرنے کی چاہ میں خود کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہو گلے؟ نامحسوس انداز میں اس کی گردن کے سرخ نشان کو اپنی پوروں سے سہلاتے ابراز افغان نے اس کے چہرے کے نقوش کو بغور دیکھتے تاثر زدہ انداز میں کہا تو اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی تھی۔ اس سے ایک جگہ جلد از جلد پہنچنا تھا اور اس سوئی حسین قیامت کے بارے میں بھی سب جاننا تھا کہ وہ کب اور کیسے یہاں حشر برپا کرنے آن پہنچی تھی۔ فی الحال اسے چھیڑے بغیر ابراز افغان نے لیڈی اسٹاف کو کال کر کے پاکیزہ گل کے روم میں آنے کو کہا اور ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں گھمائی تو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس اسے پانی کی بوتل نظر آ گئی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے قریب آیا اور بوتل کا کیپ کھول کر پانی ہاتھ کی اوک میں لیا اور اس کے منہ پر چھڑک دیا۔ یہ طریقہ ہمیشہ کی طرح کام آیا اور وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھ بیٹھی تو وہ بوتل کاؤچ کے ساتھ رکھی ٹیبل پر رکھتا خود سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ عالیہ، گلے صاحبہ، ہوش میں آ جائیں، غلام کو اور بھی کئی کام نمٹانے ہیں، سارا دن آپ کی پٹی سے لگ کر نہیں بیٹھ سکتا میں۔ طنزیہ لہجہ عمیق سنجیدگی کے برہن میں ڈوبا ہوا تھا۔ پاکیزہ کے تو سر پہ لگی اور تلوے پہ بھجی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھنا کر اپنا تمام غصہ اس پر انڈیل دیتی دروازہ نوک ہو کر کھل گیا اور دو لیڈی اسٹاف روم میں داخل ہوئیں۔ میڈم کو گھر پہنچوائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ازلی موڈ میں لوٹتے اس نے سرد لہجے میں ان دونوں کو ہدایت کی اور ہوا کے جھونکے کی مانند ایک نگاہ غلط بھی پاکیزہ گل پر ڈالے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سر، آپ ہی نے کہا تھا کہ ہمیں فریش لک چاہیے مس پاکی، میرا مطلب ہے پاکیزہ گل بالکل فریش لک ہی ہیں۔ ابراز افغان کے دہشت ناک تاثرات سے گھبرا کر اس نے جھٹ اس کا پورا نام لیا۔ وہ سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی جلن بھی شاید دھوئیں کے ساتھ اڑا رہا تھا، جبکہ ہر سیکنڈ میں اس کے ناک منہ سے دھواں برآمد ہو رہا تھا۔ انہوں نے پاکستان میں بمشکل 2 ایڈ ہی کیے ہیں۔ ہم نے جب ان کا پورٹ فولیو دیکھا تو سر، شی از امیزنگ۔ مس پاکیزہ گل بہت ہی فوٹو جینک چہرہ ہیں۔ اسی بیس پر ہم نے ان سے 1 سال کا کانٹریکٹ بھی سائن کروایا ہے جس کے مطابق وہ ہماری ہر کیمپین کی آفیشیل ماڈل ہوں گی۔ اس کی ہر کیمپین والی بات سن کے اس کے تاثرات مزید غضبناک ہوئے تھے کہ ان کے ہاں ہر طرح کے ڈریسز کے علاوہ نائٹیز بھی بنتی تھیں اور باقاعدہ اس کا بھی فوٹو شوٹ ہوتا تھا۔ یہی بات سوچتے ہوئے اس نے سلگ کر جلتی سگریٹ کو مٹھی میں لے کر مسل ڈالا۔ تمہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا جرمن۔ وہ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر آتش فشاں کی طرح پھٹا تو اس کی شیر جیسی دھاڑ سن کر جرمن بے چارہ ہونک سا زدہ سا سہم گیا۔ ایک تو اس کا جارحانہ رویہ، مزید اس کا خوفناک انداز، بس بے چارے کو ہارٹ اٹیک آنا باقی رہ گیا تھا۔ سر، میں نے آپ کو فائل بھیجی تھی لیکن ان دنوں آپ بہت مصروف تھے تو آپ ہی نے مجھے سب معاملات خود ہی ہینڈل کرنے کو کہا تھا۔
اس مرتبہ اس کے لہجے میں خفگی نمایاں تھی۔ ابراز کو یاد آیا کہ ان دنوں اس کی آنی اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ وہاں مصروف تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ اس کی موم نے اسے ان کے ساتھ مصروف کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ماماز بوائے تھا، لیکن اپنے ڈیڈ کے انتقال کے بعد وہ ان کے لیے اوور پروٹیکٹیو ہو گیا تھا، اور احتراماً بھی وہ انہیں کسی بات کو انکار نہیں کر پاتا تھا۔ حالانکہ بعض دفعہ کچھ چیزیں کافی ناگوار بھی لگتی تھیں اسے۔ اس کی آنی آئیں تو کسی رشتہ دار کی شادی اٹینڈ کرنی تھی، لیکن جاتے ہوئے اپنی بیٹی پریزے کو وہیں چھوڑ گئی تھیں۔ بقول ان کے پریزے کو یہاں کی یونیورسٹی سے فیشن ڈیزائننگ پڑھنا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے ایڈمیشن کا تمام پروسیس اور دیگر معاملات بھی ابراز افغان نے ہی دیکھے تھے۔ ان سب چکروں میں پڑ کر وہ اس طرف سے غافل ہو گیا کہ جرمن پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ ابراز اصفہانی، جس نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل طرح دار ماڈلز کے ساتھ ورک کیا تھا، ان کے ہوش ربا حسن کو دیکھ کر بھی اس کے ہوش سلامت رہے تھے، لیکن یہ نئی ماڈلز کے ہوش کیا نیندیں بھی اڑا گئی تھی۔ بہرحال اس سب میں کم از کم جرمن قصوروار نہیں تھا۔ سوری جرمن، غلطی تمہاری نہیں میری ہے، میں خواہ تم پر غصہ ہو گیا۔ پل میں سمندر کی جھاگ کی طرح بظاہر اس کا غصہ بیٹھ چکا تھا، تبھی وہ معذرت خواہ لہجے میں گویا ہوا تو جرمن کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کوئی نہیں سر، ہو جاتا ہے اکثر ایسا، دراصل کام کا سٹریس بھی تو کتنا زیادہ ہے۔ وہ پرسکون ہوتا فوراً ہی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، ورنہ تو اپنے باس کے خراب موڈ کو دیکھ کے وہ جب سے روم میں داخل ہوا تھا تبھی سے بیچارہ کھڑا ہوا تھا۔ جبکہ سٹریس والی بات پر ابراز افغان نے چونک کر جرمن کی جانب دیکھا۔ واقعی اسے سٹریس تو ہو چکا تھا، لیکن یہ سٹریس کام کو لے کر تو بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی ٹینشن کی اصل وجہ پاکیزہ گل عرف گلے تھی، جس نے آگے جا کر یقیناً اسے لوہے کے چنے چبوانے تھے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ نیو ناول کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔